हेलो। तो कैसे आप लोग। वही से ड्रामा शुरू करते हैं। जानसू यहाँ देख रही थी कि आमिर की कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। जानसू बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर ये लड़की कौन है, और वो उसके आने की सारी खुशी ख़त्म हो गई थी। वो झांकने की कोशिश कर रही थी मगर उसे लड़की की शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ सनम मैडम अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, और यहाँ हांडे उसे कह रही थी तुम्हारी बेटी भी तो आई हुई है। उसे कहा हाँ मेरी बेटी आई है। झांसू वो कह रही थी नहीं झांसू नहीं, तुम्हारी बेटी तो हांडे। यहाँ फरिया सनम मैडम से मिलती है। झांसू फ़ौरन ही यहाँ से चली जाती है अपने बच्चों को लेके, जो छोटी बेटी होती है और झांसू दोनों को लेके, और यहाँ वो फरिया को भी देखती है कि फरिया भी आई हुई है। फिर बिल्डिंग का मंज़र दिखाया जाता है, और यहाँ पर खलील और ज़ोरा बैठे हुए होते हैं। खलील कहता है कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब आप फरिया को प्लीज़ समझाएं। लेकिन उसकी वालदा कहती है कि मतलब अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया खलील, तुम ये सब छोड़ दो, ये अब नहीं हो सकता। जब तुम दोनों के दरम्यान में ही कुछ नहीं रहा तो फिर क्यों ये बात पकड़ के बैठ गए हो। लेकिन वो नहीं समझते। यहाँ पार्टी होती है, पार्टी में आमिर और फरिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और बेचारी हांडे देख रही होती है जिसकी कोई भी चाल अभी तक इतनी बीमारी के बावजूद भी वो ठीक नहीं होती। दोबारा खलील को दिखाया जाता है, दोबारा उसकी वही रट, दोबारा उसको समझाती है ज़ोरा, लेकिन ये आदमी नहीं समझता और बाहर जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ ये लोग आते हैं अपने घर, सनम और उसकी दोनों बेटियां, और रास्ते में ये डिस्कस हो रहा था कि आखिर उसके साथ कौन था। छोटी बेटी कहती, वो छोटी बहन कहती है कि हाँ तुमने उसको देखा मेरे को, तो ये कहती है हाँ लेकिन वो एक लड़की के साथ था। सनम पे तो जैसे पत्थर गिर गए थे। जानसू पे सॉरी, जानसू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी आमिर को किसी लड़की को देखने की वजह से, और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये कैसे हो सकता है। ये घर तक पहुंचते हैं, यहाँ खलील बाहर खड़ा होता है और ज़ोरा उसको खिड़की से देख रही होती है कि आखिर कब ये जाए। यहाँ पे उसकी शरीफ़े ख़ातून वालदा आती है और यहाँ पे ये दोनों बाहर निकलते हैं। फरिया और आमिर बुटीक से बाहर निकल आते हैं, और फरिया बहुत डिप्रेशन में होती है कि तुम लोगों की एक अलग ही दुनिया है, तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरी दुनिया बहुत ही अलग है। शरीफे यहाँ अपने बेटे को समझाती है कि छोड़ो यहाँ इस जगह से, चलो एक चीज़ ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। अच्छा है जान छूटी तुम्हारी उस लड़की से, बहुत ख़तरनाक किस्म की लड़की लगती थी मुझे। यहाँ पे जब खलील देखता है कि फरिया की आमिर की गाड़ी से उतरती है, तो खलील कहता है ओ तो ये था तुम्हारी मंगनी तोड़ने का असल मकसद। अच्छा, बहुत गुस्से में आता है वो। और यहाँ पर जानसू लारा से डिस्कस कर रही होती है कि तुम्हें पता है आमिर की कोई गर्लफ्रेंड भी है। लारा कहती है ज़ाहिर है खामखा होगी, इतनी बड़ी सोसाइटी में रह रहा है। और यहाँ पर ये दोनों बहुत परेशान होती है खलील को लेके कि ये लड़का तो बिल्कुल ही गले पड़ गया है, अब इसका क्या करे। फरिया भी बहुत परेशान हो जाती है, उसकी वालदा भी बहुत परेशान कि आखिर खलील को समझाए तो कैसे समझाए। यहाँ पर जानसू मैगज़ीन्स देख रही होती है और ज़ोरा से डिस्कस कर रही होती है कि इतने दिनों से फरिया मुझसे मिलने नहीं आई, फरिया क्यों मुझसे मिलने नहीं आ रही। तो जानसू यही उससे पूछ होती है। ज़ोरा कहती है कि मैं उसको बोल दूँगी, वो तुमसे मिलने आ जाएगी, फ़ौरन आ जाएगी, तुम परेशान मत हो। यहाँ फरिया को दिखाया जाता है, फरिया कॉलेज आती है और वही नागिन जैसी आंखों वाली हांडे बैठी होती है और फरिया को देख रही होती है नापसंदीदा नज़रों से। फरिया को भी उसके साथ बैठने का कोई शौक़ नहीं होता, इसलिए वो आमिर को कहती है कि चलो हम कहीं चलते हैं। कहीं और जाके बैठते हैं, दोनों कहीं और जाके चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। यहाँ पर आपस में बातें करते हैं उतरने के बाद एक बाहर वाली जगह पे, और गुंजे उनको देख रही होती है कि उनमें अभी तक मोहब्बत है, कम नहीं हुई। हांडे के इतने कोशिश करने के बावजूद कि अपने आप को मार भी डाला, सब कुछ बता डाला, फिर भी ये एक साथ है। और यहाँ पे वो दुकान दिखाया जाता है, वो खलील की शॉप दिखाई जाती है, और खलील वही सोचों में गुम
یہاں زورا صنم میڈم کے گھر کی بہت اچھے سے صفائی کرتی ہے، اور صنم میڈم اسے کہتی تم نے بہت اچھے سے صاف کیا، اور اس کو اس کے خرچہ دے کے اس کو رخصت کر دیتی ہے۔ اور یہاں دوبارہ سے عامر اور فریہ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور فریہ کے ہاتھ میں بلون ہوتا ہے۔ یہاں پہ جانسو کا بار بار فون آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سے آخر بات کرتی ہے اور جانسو سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ اور یہاں پر کالج کا سین دوبارہ دکھایا جاتا ہے کیونکہ قرائی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، اور وہ ہانڈے اسے کہتی ہے کہ مطلب تم جتنا بھی مطلب قرائی کو میرے خلاف کر دو، وہ میرے خلاف نہیں ہوگا۔ تو اس کو جانسو کو گنجے کو غصہ آ جاتا ہے، گنجے کو غصہ آ جاتا ہے، اور یہاں دوبارہ سے قرائی پوچھنے لگتا ہے ہانڈے سے کہ تم کیا کر رہی تھی اس رات اس طرح بغیر ڈریس کے، تم نے بس صرف شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ بھی مردوں والی۔ اس بات پہ ہانڈے کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے گاڑی روک دو، بس میں یہی پہ اترنا چاہتی ہوں۔ اور قرائی گاڑی روک دیتا ہے اور وہ گاڑی سے اتر جاتی ہے، اور وہ بھی دھیان نہیں دیتا کہ بھاڑ۔ قرائی بھی سچ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آخر پتہ تو چلے کہ ہانڈے کس کے ساتھ سنسیئر ہے۔ یہاں پر فریہ آتی ہے جانسو سے ملنے کے لیے، اور جانسو سے یہ کہتی ہے کہ اس کی ایک گرل فرینڈ تھی، بہت پیاری تھی، فلاں فلاں، میں نے صرف اس کو پیچھے سے دیکھا۔ اور فریہ اس کو ایسی مذاق میں کہتی ہے کہ کیا پتہ اس کی گرل فرینڈ میں ہوں۔ تو جانسو اس بات پہ بہت ہی ہنسنا شروع کر دیتی ہے، کہکے لگانا شروع کر دیتی ہے، کہتے تم نے دیکھا ہے ایک ڈور میٹ کی بیٹی اور اس کی اتنی بڑی بڑی باتیں۔ تو فریہ کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ او تھینک یو، تم نے مجھے اتنا ہنسایا اور اپنا بھی خوب مذاق اڑایا تم نے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ عامر جیسا لڑکا تم جیسی ڈور میٹ کی بیٹی میں انٹرسٹڈ ہو؟ وہ بہت ہنستی ہے اس کے اوپر، بہت زیادہ ہنستی ہے، اس بات پہ اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایسے میں ان دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو صنم میڈم آتی ہے اور دونوں کو الگ کرتی ہے، اور فریہ کو کہتی ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ لیکن تھوڑا تھوڑا سا جانسو کو شک ہونے لگتا ہے، فریہ بہت ہرٹ ہوتی ہے اس بات سے، اور وہ اپنے گھر کی طرف آ جاتی ہے، اور اس کی والدہ اپنے کمرے میں جب آتی ہے تو اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ ہاں وہ بار بار مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے تم تو سب کو بیوقوف بنا رہی ہو، اس لڑکے کو بھی اور جانسو کو بھی، اپنی ماں کو بھی، اپنے باپ کو بھی، اور حتیٰ کہ ایک دن تم خود ہی بہت بڑا پھول بن جاؤ گی، اور یہی ہوگا تمہارے ساتھ، یہی تمہارا اینڈ ہے۔ فریہ اس بات پہ دھیان نہیں دیتی کہ ماں تو ایسی ہی بولتی رہتی ہے۔ یہاں پہ یہ کالج آتی ہے اور عامر اسے دیکھتا ہے، پھر دونوں ایک ساتھ چل دیتے ہیں۔ یہاں پہ گلفدہ خاتون آتی ہے زورا بیگم کے پاس، اور اس کے پاس کام لائی ہوتی ہے کہ ایک گھر ہے، مجھے کہیں جانا ہے تو وہاں پہ پلیز جا کے کام کرو۔ زورا کہتی ہے ایک ہی آف مجھے ہفتے میں اتوار کے دن ملتا ہے، یا وہ بھی مطلب میرا ان کاموں میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ راضی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ سب باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہانڈے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ قرائی کی برتھ ڈے ہے، دیکھو عامر، دیکھو ہمیشہ ہم سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں، ابھی بھی ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے قرائی کی برتھ ڈے۔ عامر کوئی انٹرسٹ نہیں دکھاتا اس بات میں، کہ وہ کہتا ہے میرا کوئی دل نہیں ہے، میں نہیں اٹینڈ کروں گا اس بار قرائی کی برتھ ڈے۔ تو ہانڈے اس کو مطلب فورس کرتی کہ دیکھو ہم تین بچپن سے یہ کرتے آ رہے ہیں، ایسا مت کرو۔ پھر فریہ سے پوچھتی ہے کہ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم بچپن سے اس طرح سے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دکان میں خلیل بتاتا ہے کہ میری منگنی ٹوٹ گئی اس لڑکی سے، تو وہ فیاض سے کہتا ہے کہ تمہیں مار دینا چاہیے ایسی لڑکی کو، یہ کس طرح کی لڑکی ہے؟ تو مہمت بہت غصے سے فیاض کو دیکھنے لگتا ہے، تو خلیل کہتا ہے نہیں مہمت تم دل پہ مت لو، یہ اس کی عادت ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، دل پہ مت لو اس کی باتیں۔ اور اس طرح سے شاپ میں مطلب چیزیں خریدنے والے آتے ہیں اور وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہاں فریہ آگے جاتی ہے اور تو ہانڈے اس سے بات کرنے لگتے ہیں، یعنی اس کا طنزیہ انداز ہوتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہماری فرینڈشپ ٹوٹ گئی۔ تو ادھر گنچے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، گنچے ابھی بھی قرائی سے بہت محبت کرتی ہے، اور گنچے یہی چاہتی ہے کہ قرائی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو اچھے طریقے سے۔
اور وہ فریہ سے کہتی ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ چلی جاؤ، اس طرح سے چاروں ایک ساتھ ہو جائیں گے اور قرائی کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ ہو جائے گی۔ اور یہاں خلیل اتنے ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ ڈپریشن کے مارے اس کے ہاتھ میں جو چائے کا کپ ہوتا ہے وہ تک توڑ دیتا ہے۔ مہمت بھاگ کے آتا ہے اور کاٹن وغیرہ سے اس کا بلڈ صاف کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا یہ آدمی، کیا ہو گیا اس کو۔ یہاں پہ عامر حامی بھر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں، فریہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی، بہت مزہ آئے گا اور انجوائے کریں گے۔ گنچے یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ قرائی بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ گنجے کے ساتھ قرائی کو ضروری بات کرنی ہوتی ہے، اور یہاں جھانسو جو ہوتی ہے وہ لارا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ یہ فریہ کیا مطلب بکواس کر رہی تھی کہ اس کا بوائے فرینڈ ہے عامر۔ تو لارا کہتی ہے تم تو کوئی مذاق بھی کرے تو تم اس کو سیریس سمجھنا شروع ہو جاتی ہو۔ یا خلیل فریہ کے اسکول کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور عامر کو دیکھتا ہے، اور عامر کو دیکھتے ہی اس پہ جھپٹ پڑتا ہے کہ تم لوگوں کوئی منگیتروں کو ان سے چھین لیتے ہو، اور بات مار کٹائی تک پہنچ جاتی ہے۔ اور فریہ بھاگ کے آتی ہے اور ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور عامر کو سمجھاتی ہے کہ دور رہو اس سے۔ عامر بھی اس کو مکہ مارتا ہے تو خلیل کے منہ سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ پریشان ہو جاتی ہے فریہ کہ کیسے ان کو الگ کرے، اور پھر عامر کو وہاں سے کہیں لے جاتی ہے اور خلیل کو چھوڑ دیتی ہے اور بہت ڈپریس ہوتی ہے۔ اور عامر کہتا ہے کہ تمہارا ڈرائیور اتنا مطلب تم نے اس کو سر پہ چڑھایا ہے کہ وہ مجھے مارنے لگا ہے، یہ کس طرح کا آدمی ہے۔ اور ادھر فریہ اور خلیل کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ قرائی بہت پریشان ہوتا ہے، گنچے اسے بتاتی ہے کہ تم اپنی ہانڈے سے پوچھو کہ وہ بغیر کسی ڈریس کے مردوں کے صرف ایک شرٹ پہنے ہوئے عامر کے کمرے میں کیا کر رہی تھی، تم صرف جا کے اس سے پوچھو، تمہاری محبت ہے نا تو بس یہ بات تم اس سے پوچھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے تمہیں۔ قرائی اور پریشان ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ صنم میڈم اور جانسو کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں کی تیاری ہوتی ہے۔ یہاں پہ سیر کو دکھایا جاتا ہے۔ سیر کا موڈ صحیح نہیں ہوتا کیونکہ جو فیاض صاحب ہوتے جو سیر سے دوسری شادی کا وعدہ کر چکے ہوتے، وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ آرام سے کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہوتے۔ اس بات پہ سیر کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ جگ سے بھرا ہوا پانی فیاض کی کمر پہ پھینک دیتی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ مہمت آتا ہے تو مہمت سے کہتی کہ نہیں میں کوئی سیڈ سانگ سن رہی تھی اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ اور یہاں پہ سحر بھی ایک پلان بناتی ہے، کہتی ہے اگر آج رات تم فارغ ہو تو مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ تو مہمت ہنسنے لگتا ہے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ یہاں پہ قرائی فون پہ عامر سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ برتھ ڈے ڈن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرائی دل سے بہت پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ خلیل پھر آتا ہے، اب کی بار وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دن کے لیے کہیں پہ جا رہا ہوں، تو یہ جو دکان کے چابیاں وغیرہ ہے نا تو یہ مہمت کو دے دیجیے گا، میں گاؤں جا رہا ہوں۔ اور یہاں پہ ہلدن صاحب آتے ہیں، ہلدن بیٹھ جاتے ہیں آفس سے آ کے، اپنے کام وغیرہ سے آ کے، اور اس کی جو صنم میڈم ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ہلدن آ کے اپنے والد سے کہتا ہے کہ یہ مطلب ماں ہمیشہ مجھے ڈیگریڈ کرتی ہے، کہتی ہے تم نالائق ہو، تم پور ہو، تم کسی کے برابر نہیں ہو، تم ایسی ہو، تم اس طرح ہو، مجھے اس نے کبھی سپورٹ نہیں کیا، مجھے ہمیشہ ڈیگریڈ کیا۔ اس بات پہ ہلدن کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بہت سناتا ہے کہ تم میری بیٹی کو کیا پاگل بنانا چاہتی ہو۔ وہ صاف بتا دیتی ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی مجھ سے چھپاتی ہے کہ شاید میں کوئی پاگل ہوں یا اس طرح ہو۔ ہلدن کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنی بیوی پہ برس پڑتا ہے کہ اس دن کے لیے میں تمہیں شادی کر کے لایا تھا کہ تم میری بیٹی کو جو 5 سال بھی نہیں ہوئے جس کی ماں کو مرے ہوئے، تم اس کو اتنا ٹارچر دو، اتنا ٹارچر دو۔ اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایسے میں صنم چلی جاتی ہے اور جانسو کی طبیعت شدید خراب ہو جاتی ہے، وہ کسی ٹراما میں چلی جاتی ہے۔ اور یہاں زہرا پریشان ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا آج گھر پر کیوں نہیں آ رہا، عمر اکیلے سو رہا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور بار بار اس کے بستر کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن مہمت یہاں پر
سحر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سحر ڈرنک پہ ڈرنک کیے جا رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں پہلی دفعہ کر رہی ہوں، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، اس لیے وہ اپنی اوپر والی شرٹ اتار دیتی ہے. اور صنم یہاں بوٹ میں ولینت کے ساتھ آتی ہے، ولینت نام ہے شاید اس کا. تو ولن کے پاس آتی ہے اور اسے اپنے دل کی باتیں کہتی ہے اور کہہ بھی نہیں پاتی ہے. اور یہاں سحر یہ شو کرتی ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے، اور وہ بار بار جو حال دنیا بار بار صنم کو فون کرتا ہے لیکن صنم اٹینڈ نہیں کرتی، بلکہ وہ فون بند کر دیتی ہے اور ولین سے بات کرتی ہے. اور اسی میں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، صبح ہو چکی ہوتی ہے، وہ اسی حالت میں سو جاتی ہے. اور صبح ہو چکی ہوتی ہے تو وہ جلدی جلدی اٹھتی ہے اور گھر جانے کی تیاری کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے صنم میڈم. یہاں زہرا اپنے بیٹے پہ خوب برس رہی ہوتی ہے کہ تم رات بھر کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، ہمیں ساری رات ٹینشن ہو رہی تھی. اور وہ تو رضا صاحب بھی یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب تو رات بھر کہاں تھے، کدھر غائب تھے، ہم سب پریشان تھے. یہاں پہ فون آتا ہے، فون پہ اسے کہا جاتا ہے کہ جلدی سے کام ہے، کام پر آ جاؤ. رضا صاحب اس سے پوچھتے ہیں کس کا کام ہے، تو وہ کہتی ہے جو نیا کام ملا ہے اس کام کے حوالے سے میں جا رہی ہوں، تم دعا کرو کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے. تو رضا صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرا دل تو نہیں کر رہا، ایک چھٹی ہے وہ بھی تم اس طرح سے ضائع کر دیتی ہو، لیکن ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تم اپنی جانے کی تیاری کرو. یہاں پر فریہ اور عامر آپس میں ملتے ہیں اور ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. بس یہ کہ فریہ اس سے کافی باتیں چھپائی ہوتی ہے. اور یہاں یہ لوگ قرائی کی برتھ ڈے اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی کلاس نہیں ہوتا. تو یہاں پہ دوبارہ سے شاپ دکھائی جاتی ہے اور یہاں پر سیر بہت پریشان ہوتی ہے کہ تم نے اس رات میرے ساتھ کافی کچھ کیا، تمہیں احساس بھی نہیں ہے، اور پھر تم نے جو پوچھا تک نہیں، تم بالکل بھاگ کھڑے ہوئے اور میں اکیلی رہ گئی. بہت معصوم بنتی ہے یہاں پر. حالانکہ سیر کا کام یہ ہوتا ہے، ایک سحر ہوتی ہے، ایک سحر کی ایک آنٹی ہوتی ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے مردوں کو پسانا اور ان سے پیسے اینٹھنا، بس یہ ان کا کام ہوتا ہے. یہاں پہ صنم میڈم بار بار فون پہ میسیجز دیکھ رہی ہوتی ہے اور اٹینڈ کر رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں چل رہے، اور جلدی سے گاڑی چلا رہی ہوتی ہے اور میسیجز بھی پڑھ رہی ہوتی ہے. یہاں پر فریہ گاڑی سے اترتی ہے تو آگے ایک بہت بڑا جہاز دیکھتی ہے اور حیرت ہوتی ہے اسے. اور یہاں پر جو نیا گھر ہوتا ہے وہاں پہ زہرا کام کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کمرے کا دروازہ کبھی بھی نہیں بجانا. یہاں پہ ایک عورت رہتی ہے، جب اس کی مرضی ہو باقی گھر کی صفائی کرو تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اچھا صحیح ہے، میں کبھی بھی نہیں بجاؤں گی اس کمرے کا دروازہ. لیکن اس کو ایک تجسس ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس کمرے سے ایک عجیب و غریب کی میوزک آ رہی ہوتی ہے جو اس کو اس کے بچپن کی یاد دلاتی ہے. وہ اس گھر میں آ کے کام کرتی ہے اور یہاں یہ لوگ سب ایروپلین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور فریہ بھی بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے. لیکن پھر سب اس کو ایروپلین میں ہی وش کرتے ہیں ہیپی برتھ ڈے کے، اگر سب اس کو وش کرتے ہیں. اور یہ لوگ استنبول سے باہر جا رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک جگہ پلین آ کے رک جاتی ہے. قرائی جو ہے نا، ہانڈی کو اصل میں قرائی اور عامر دونوں اس کو بہت پیارے ہوتے ہیں. اور یہاں پر عامر کے والد جو ہے اس کو ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیگم کو جو ہے ایک مورل سپورٹ کی، ایموشنل سپورٹ کی بہت ضرورت ہے جو صرف تم ہی دے سکتے ہو، تم اس کے ہسبینڈ ہو اور یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو. تو یہاں پہ زہرا دوبارہ سے اسی گھر میں صفائی کر رہی ہوتی ہے اور پھر اس کمرے سے اس کو اس میوزک کی آواز آنے لگتی ہے. پھر وہ یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کو آ کے منع کر دیتے ہیں گھر کے جو آنر ہوتے ہیں کہ اس کمرے سے دور رہو. ذرا پھر کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس طرف سے جانے لگتی. یہاں عامر کے والد والدہ کو لے آتے ہیں اور کینسر کے پیشنٹ سے ملاتے ہیں، تو ان کی والدہ انہیں بہت پیار کرتی ہے کہ ہم لوگ کتنے پیارے ہو. اور یہاں پر یہ لوگ ایروپلین سے اترتے ہیں اور ایک نئی جگہ ہوتی ہے، بہت پیاری جگہ ہوتی ہے. یہاں پہ بچہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو میں ماں باپ کا اینجل تھا لیکن میں اینجل نہیں رہا، دیکھو میرے بال ہے نہیں. تو عامر کی والدہ اسے کہتی ہے نہیں تم بہت پیارے ہو، تم ابھی بھی اینجل ہو. کس نے کہا؟ تم پرنس ہو. کس نے کہا؟
اس طرح سے اس سے باتیں کرتا ہے. یہاں محمد سحر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے سحر بہت اچھی لگتی ہے. یہاں یہ لوگ سب ایک جگہ اوپر آنے لگتے ہیں برتھ ڈے کے لیے، فریہ وغیرہ سب ایک جگہ برتھ ڈے کے لیے اوپر آنے لگتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی کوک وغیرہ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ خلیل جو ہے وہ محمد سے کہتا ہے کہ تمہاری بہن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ کسی لڑکے کے ساتھ انوالو ہے. اور یا فریہ اپنے والدہ کو فون کرتی ہے کہ میں نہیں آ سکتی، میں ایک جگہ پھنسی ہوئی ہوں، وہاں سے میں نہیں نکل سکتی، شاید میں رات کو نہ آؤں. اس کی والدہ بہت غصے میں آتی کہ کیا ہو گیا، اب تم رات کو بھی گھر نہیں آؤ گی. یہ بات رضا صاحب سن لیتا ہے. رضا صاحب جب یہ بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، فریہ ایک گھر میں کام کر رہی ہے، اس کو میں نے روکا ہوا ہے، وہاں پہ خاتون بہت بیمار ہے، تو لیکن وہ یہاں پہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہ ہانڈے کو یہ چیز بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی. فریہ اور اس کی اتنی قرابت جو آپس میں ہوتی ہے وہ بالکل بھی ہانڈے کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. یہاں قرائے اور ہانڈے کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا. اس وجہ سے قرائے ہانڈے پر چلا رہا ہوتا ہے کہ آج میری برتھ ڈے ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم عامر سے تمہارا کیا تعلق ہے. تو یہاں ایک دم فریہ اوپر آتی ہے اور وہ سن لیتی ہے کہ عامر کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے چیخ چیخ کے. اور فریہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، ہانڈے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز تم اتنا ڈپریشن میں مت آؤ. لیکن عامر کہتے ہیں نہیں، مجھے بتا دو. اور یہاں پہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ناظرین کل اس کی نئے ایپیسوڈ دیکھیں گے. اللہ حافظ.